बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असल में कुछ दिन पहले मैंने कुरान मजीद का दोबारा तर्जुमा पढ़ना शुरू किया है और इस दफ़ा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कुरान मजीद के तर्जुमे में आप लोगों को शरीक कर सकूं। तो इस सिलसिले में मेरी पहली वॉइस नोट कुछ दिन पहले बनी थी, जिसमें मैंने शुरू की आयत सूरह फातिहा और फिर सूरह बकरा का तर्जुमा शुरू किया था। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अभी हम अलिफ लाम मीम पहला सिपारा या पहला जुज़ इसको शुरू कर रखा है और सूरह बकरा की हमने पिछली प्रोग्राम में 29 आयत तक का तर्जुमा किया था। आज हम 30 आयत से लेके 61 आयत तक का तर्जुमा पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आएगी उसकी तशरीह भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आयत 30 का तर्जुमा ये है, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू उसमें इसको पैदा करेगा जो इसमें फसाद मचाए, खून रेज़ी करता फिरे, हालांकि हम तेरी हम्द की साथ तेरी तस्बीह व तकदीस करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यह आयत नंबर 30 है और इसका तशरीह ये है, खलीफा से मुराद इंसान है और इसके खलीफा होने का मतलब ये है कि वो खुद भी मतलब इंसान खुद भी अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे और दूसरों से भी अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक अमल कराने की कोशिश करे। मैं दोबारा 30 आयत का तर्जुमा पढ़ता हूँ। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू इसमें इसको पैदा करेगा जो इसमें फसाद मचाए, खून रेज़ी करता फिरे, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह व तकदीस करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने रखा और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन सब के नाम बता दो। ये आयत नंबर 31 है। इसकी तशरीह ये है, अस्मा से मुराद, नाम से मुराद उन तमाम चीज़ों के नाम और ख़ासियतें हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत पेश आने वाली थीं। मैं दोबारा 31 तर्जुमा पढ़ लेता हूँ आयत का। अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन सब के नाम बता दो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया तू पाक है, हमें कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ इल्म नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। अल्लाह ने कहा है आदम तुम इनको इनके नाम बता दो। फिर जब आदम ने इनको इनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को खूब जानता हूँ, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम कुछ ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया, वो था ही काफिरों में से। हमने कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें जहाँ से चाहो जी भर के खाओ और इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम भी ज़ालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को इन दरख्त के बारे में फुसला दिया और वो वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वो थे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और उनको वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वो थे। हमने कहा तुम सब उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक मुकर्रर मुद्दत तक रहना और फ़ायदा उठाना है। तुम्हारे लिए ज़मीन में एक मुकर्रर मुद्दत तक रहना और फ़ायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीखे तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला मेहरबान है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो मेरी हिदायत की पैरवी करना, उन्हें ना कुछ खौफ होगा ना गमगीन होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने कहा तुम ये सब यहाँ से उतरो, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा
انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ انکار کریں گے وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم کو دی تھی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کی مراد ہے یعنی یہودی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل سے مراد یعنی یہودی۔ اور میں 40 کا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ جو کتاب میں نے نازل کی تھی اس پہ ایمان لاؤ، اور اس تورات کی تصدیق کرو جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب سے پہلے منکر نہ بنو، میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، چونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ کی علامتیں موجود ہیں، اس لیے اے یہود، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے ہو۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، میں اس کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں۔ جو کتاب ہم نے نازل کی تھی اس پہ ایمان لاؤ، اور اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب کے پہلے نہ منکر بنو، میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو، مجھ سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ جان بوجھ کو حق کو چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 43 آیت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، یہودیوں سے خطاب ہے اس آیت میں، اور چونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے یہاں رکوع کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہود سے مراد ہے اس آیت میں، چونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے یہاں رکوع کو خصوصیت ذکر کیا گیا ہے۔ میں آیت کا دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حق اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں نے نیکی کا حکم دیتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر و نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بلا شبہ یہ نماز عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ یہ آیت کا ہے 45 اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ نفس کو گھبراہٹ اور مایوسی سے بچا کر اپنے موقف پر جمع رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ نفس کو گھبراہٹ اور مایوسی سے بچا کر اپنے موقف پر جمع رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور صبر و نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بلا شبہ یہ نماز عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ وہ عاجزی کرنے والے جو اپنے رب سے ملنے اور اس کی طرف لوٹنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل علم پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ 48 آیت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، اس آیت میں روز قیامت کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تو کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی جرم کا فدیہ اور معاوضہ دے سکے گا، اور نہ اسے چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اس آیت کا۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں اہل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے اب بڑی آزمائش تھی۔ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دی اور اہل فرعون کی غرق کر دیا، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔
جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے اس کے بعد ظلم کی ارتکاب کرتے ہوئے بچڑا بنا لیا، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی کتاب تورات اور فرقان معجزات عطا کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا تم اپنے رب سے معافی مانگو، لہذا تم اپنے رب سے توبہ کرو اور اپنے آپ میں سے ذمہ داروں کو قتل کر دو، تمہارے رب کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، اس پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے کڑک نے آ لیا، اس پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک نے تمہیں آ لیا، پھر ہم نے تمہاری اس موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کی تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا، لہذا تم میری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ انہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 57 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، من شبنم کے قطروں کی طرح ایک میٹھی اور لذیذ نعمت جو بنی اسرائیل کے خیموں کے آس پاس رات کو جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ جسے وہ آسانی سے پکڑ کر ذبح کر لیتے تھے۔ اس آیت کا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، لہذا تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور انہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت ہو کھاؤ، اور بستی کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور بہت جلد تم نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ قریہ جو بستی یہاں جو فلسطین کا کوئی شہر، بیت المقدس یا احاط وغیرہ مراد ہے۔ قریہ بستی یہاں فلسطین کا کوئی شہر، بیت المقدس یا احاط وغیرہ مراد ہے۔ میں آیت کا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو یا فراغت کھاؤ، اور بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، بہت جلد نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے، بہت جلد ہم نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھیں، پھر ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب ڈال دیا، پھر ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی درخواست کی تو ہم نے کہا، اس پتھر پر اپنی لاٹھی مار دو، اس پر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنا چشمہ معلوم کر لیا۔ اللہ نے رزق سے خوب کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچانا مت پھرو۔ ہر ایک قبیلے نے اپنا چشمہ معلوم کر لیا، اللہ کے رزق سے خوب کھاؤ پیو، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، اس لیے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں جیسے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز ہیں پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہترین چیزوں کو ادنیٰ چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ ان پر اذیت، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہترین چیز کو ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگتے ہو۔ ان پر ذلت، محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 61 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں ہم اسے مزید مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔